अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल अब्बास बलोच और अहम तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अहम तरीन ख़बरों की तरफ जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। इमरान खान से अडयाला जेल में सुहेल अफरीदी मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन इस दौरान सुहेल आज़म शहबाज शरीफ के साथ जो होने वाली गुफ्तगू थी, इस पर जो है वो सुहेल अफरीदी मीडिया के सामने तमाम मंजर लेकर आए हैं। दूसरा, सुहेल अफरीदी से ये पूछा गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम करेंगे, और फिर कबीना कब तश्कील होने जा रही। ये सारे सवालात सुहेल अफरीदी से अडयाला जेल के बाहर किए गए। अडयाला जेल में जब सुहेल अफरीदी पहुंचे तो नाका लगा हुआ था, रास्ते जो है वो बंद थे। पुलिस ने उनको कहा कि आपको इजाज़त नहीं है। एक सूबे का सरबराह जो कि वज़ीर आज़म से रब्ता करने के बाद अडयाला जेल के बाहर पहुंच रहा है और मरासला वफाक और पंजाब दोनों को लिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात नहीं होती। और इसमें अलमिया ये है कि वज़ीर आज़म एक सूबे के वज़ीर आला को कह रहे हैं कि मैं इजाज़त लेकर आपको बताता हूँ। मुल्क का वज़ीर आज़म, ये वज़ीर आज़म की पोस्ट जो है वो सबसे ताकतवर है, और सूबे का जो सुल्तान या सरबराह है वो वज़ीर आज़म होता है। लेकिन ये वाहिद वज़ीर आज़म है जो मोहताज भी हैं, जो हुक्म के मुंतज़िर भी हैं, कि फ़ैसले उस तरह से बग़ैर जो है इजाज़त लिए बग़ैर उनसे फ़ैसले नहीं कर पाते। सुहेल अफरीदी ने ये इंकशाफ किया कि मेरी जो है वज़ीर आज़म से बातचीत हुई। वज़ीर आज़म का मुझे जो है वो मुबारकबाद के लिए फ़ोन आया, और उस फ़ोन पर जो है मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, और साथ में मैंने उनको कहा कि इमरान खान से मुलाकात करनी है, तो लिहाजा जो है वो मुझे कल के लिए यानी कि 16 अक्टूबर उन्होंने अडयाला जेल जाना है। रात को फ़ोन आया, मुबारकबाद हुई और इजाज़त मांगी वज़ीर आज़म से कि आप जो हैं वो इंतज़ामात करवाएँ, जिस पर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि मैं पूछ कर बताता हूँ। अब ये वज़ीर आज़म होते हुए शहबाज शरीफ ने किससे पूछना है? मरीम नवाज़ से पूछना है, नवाज़ शरीफ से पूछना है, या जो है वो फील्ड मार्शल से पूछना है, या आसिफ अली ज़रदारी से पूछना है। इनके अलावा मुल्क में और किसी से शहबाज शरीफ नहीं पूछ सकती। लेकिन पर जो है वो फील्ड मार्शल से इजाज़त मांग रहे थे। ये खबर जो है वो आई है, और इस पर सुहेल अफरीदी ने यह शिकवा किया कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया, मैं मुंतज़िर हूँ। इस पर बहरहाल उनकी मुलाकात नहीं हुई। कुछ देर उन्होंने जो है वो अडयाला जेल के बाहर इंतज़ार किया, फिर मुलाकात ना हुई। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू की, और मीडिया की गुफ्तगू करने के बाद वो वापस रवाना हो गए। लेकिन इसी दौरान उन्होंने इमरान खान की रिहाई के सवाल पर जवाब दिया है। गंडापुर तो बड़के मारते थे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आईनी रास्ता अख्तियार करते हुए, अगर हमें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता तो फिर हम पूरा अमन एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा कि इसके अलावा हमारी कोई ऑप्शन नहीं है, तो लिहाजा जो है वो एहतजाज के लिए जल्द कॉल दी जा सकती है। आज अगर मुलाकात हो जाती तो एहतजाज की मज़ीद कॉल्स आ जाती, या मज़ीद जो है वो ऐलानात हो जाते। ऑलरेडी इमरान खान ने इज़हार यकजहती के लिए 17 अक्टूबर को पूरा अमन एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन नई जो प्लानिंग है वो मुलाकात के बाद आनी थी। फिर कबीना का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा जी कबीना भी इमरान खान की इजाज़त से मशरूत है। इमरान खान के सामने तजवीज़ भी रखी जाएगी, और इमरान खान की मशावरत के बाद कबीना में जो है वो तश्कील दी जाएगी। कबीना में कौन कौन शामिल होगा, कौन कौन नहीं होगा, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा जो फरिश्त चल रही है वो फेक है। सुहेल अफरीदी ने सोशल मीडिया पर चलने वाली जो खबरें हैं, या सोशल मीडिया पर जो वायरल की जाने वाली फरिश्त है, उसको फेक करार दिया है। और फिर इमरान खान की रिहाई, और फिर कबीना, और उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ उनकी बातचीत, ये 3 अहम तरीन जो हैं उनकी तमाम गुफ्तगू में से हेडलाइन थी, और इन्हीं पर उन्होंने बात की, और उसके बाद वो रवाना हो गए। अब इमरान खान की मुलाकात न होने के बाद उन्होंने एक और भी ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, यानी कि वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी की मुलाकात न होने के बाद उन्होंने कहा है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के हवाले से जो है वो अपील दायर करेंगे कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पंजाब हुकूमत या वफाकी दोनों जो हैं वो मिलकर इस हवाले से मुलाकात नहीं करने दे रहे। तो सुहेल अफरीदी की मुलाकात न होने के बाद अगला जो स्टेप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया गया है। मजहबी जमात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, गिरफ्तारियाँ और लिस्टें, फिर लोगों की डेड बॉडीज़ आना, फिर उसके बाद अब एक नया और अहम तरीन इक़दाम जो हैं वो उठा लिए गए। छापे भी मार लिए गए, करेंसी भी बरामद कर ली गई, पैसे भी बरामद कर लिए गए। अब जो अगला स्टेप है हुकूमत का वो बड़ा ख़तरनाक है, और आज ही वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत गैर मामूली, यानी कि गैर मामूली से मुराद ये है कि अचानक मुलाकात जो है वो अचानक से जो है वज़ीर आला पंजाब का इजलास हुआ है, और उस इजलास की फुटेज जारी नहीं की गई, लेकिन खबर जारी हो चुकी है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में फ़ैसला किया गया है कि जो मजहबी जमात है TLP, उस पर पाबंदी लगाई जाए, यानी कि TLP को ख़त्म करने का प्रोग्राम जो है वो पहले से तय किया गया था। फिर एहतजाज की आड़ में इस पर आगे स्टेप बाई स्टेप जो है वो हुकूमत पंजाब और वफाक और मुक़्तदर हल्के
یہ مل کر جو ہیں وہ ایکشن لے رہے ہیں۔ اب پہلے آپ خبر سن لیں، پھر میں آپ کو اس پر جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا۔ خبر یہ ہے کہ مذہبی جماعت پر پنجاب حکومت نے TLP پر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی کہ وہ لگا نہیں سکتی پابندی، لیکن وفاق کو سفارش کرے گی۔ پہلے یہ خبر آئی، پھر اس کے بعد جتنے ان کے دفتر ہیں، TLP کے دفتر، مساجد، مدارس اور ان کی جتنی بلڈنگز ہیں، طریقے لبئی کے جتنے اثاثہ جات ہیں، سب پر حکومت نے جو ہے وہ نظر رکھ لی، اور حکومت کی جانب سے پہلا فیصلہ کیا گیا مساجد، مدارس اور دفاتر یہ محکمہ اوقاف کے حوالے کیے جائیں گے، یعنی کہ جو مساجد اور مدارس ہیں یہ محکمہ اوقاف کے حوالے ہوں گے، جو دیگر دفاتر ہیں وہ انتظامیہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ اب ان کے اثاثوں کے ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ مکمل طور پر منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یعنی کہ فریز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ TLP کے جتنے بھی رہنما ہیں، جتنے لوگ ہیں، پارٹی کے جو اکاؤنٹس ہیں، سب کو سب جو ہے وہ فریز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے۔ پنجاب حکومت نے یہ سب سے پہلے فیصلہ دیا ہے اور اس کے بعد باقی فیصلے ہونے ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ہی جتنے بھی طریقے لبئی کے مذہبی جماعت کے رہنما ہیں یا ان کے سرگرم کارکن ہیں، ان کے نام 4 شیڈول میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی کہ جو دہشت گردوں کے جس طرح سے نام جو ہے وہ شامل کیے جاتے ہیں، اسی طرح سے انہیں انتہا پسند قرار دے کر ان کو جو ہے وہ ان کے نام 4 شیڈول میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ ان کے نام 4 شیڈول میں ہوں یا باہر ہوں، یہ باہر جا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو جماعت کا یا جہاں کے مذہبی لوگ ہیں ان کا باہر کوئی اتنا سرمایہ نہیں، نہ وہ کوئی ان کے رابطے ہیں، وہ پاکستان میں انہوں نے رہنا۔ بہرحال یہ ایک ایکشن ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اور اس پر جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پہلی خبر TLP پر پابندی لگانے کی جو ہے وہ سفارش کی جائے گی پنجاب حکومت کی جانب سے وفاق کو، پھر ان کے جتنے اکاؤنٹ ہیں ان کو فریز کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، پھر ان کی مساجد اور مدارس جو ہیں ان کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، سیل کرنے کے بعد ان کو محکمہ اوقاف کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جتنی بھی اثاثہ جات ہیں، بلڈنگز ہیں، وہ دیگر جو انتظامیہ ہے ان کے حوالے کر دی گئی۔ یہ پنجاب حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی میں پنجاب حکومت کی جانب سے اب افغان جو باشندے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یا افغان جو رہائشی ہیں پنجاب بھر میں ان کے خلاف بھی ایک نیا فیصلہ کیا گیا۔ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے ایک تو ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، پھر اسلحہ غیر قانونی لہرانے والوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کا جو ہے وہ ایکٹ کے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر اسلحے کی کسی صورت بھی اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی، نئے اسلحہ لائسنس کی بھی، یعنی کہ یہ امن و امان کی صورتحال کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے یہ اہم منصوریاں دی ہیں اور یہ اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ پاکستان بھر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ TLP مذہبی جماعت کے لیے وہ بڑی افسوس دہ خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مریض سمیت ملک بھر میں جہاں جہاں مساجد، جہاں جہاں مدارس ہیں، اس مذہبی جماعت کے ان تمام کو سیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ سیل کرنے کا پروسیس جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ نشاندہی کی جا رہی ہے جن جن کا تعلق اس مذہبی جماعت سے ہے، ان تمام مدارس کو جو ہے اور جو مدارس کے ساتھ مساجد ہیں ان کو سیل کر کے تالے لگا دیے گئے ہیں۔ یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ مساجد جہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتی ہیں اس کو تالے لگا دیے گئے ہیں، اور یہ بڑی افسوسناک اور بڑی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ مساجد کو بھی تالے لگائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو اعتراض ہے، آپ کارروائی کر رہے ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ مساجد کو تالے لگا کر یہ شاید جو ہے وہ غیر ملکی جو حکومتیں ہیں وہ بھی اقدامات نہیں کر سکی جو کہ پاکستان کی ریاست نے کر دیا ہے۔ یہ آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے، طریقے سے آپ یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ساری جماعتوں کے خلاف کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اور TLP کے ساتھ سخت اختلافات ہوں گے، لیکن یہ جو اصولی فیصلہ کیا گیا ہے یا جو یہ کارروائی کی گئی ہے وہ انتہائی آپ کی شریعت اور آپ کے ملک کے آئین کی خلاف ورزی کو دیکھتے ہوئے کی گئی ہے، اور انتہائی افسوس دہ ہے کہ جو مساجد ہیں جہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتی ہیں ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے، تالے لگا کر ان کی تصویریں جاری کی گئی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اس ملک کے لیے کیا المیہ ہو سکتا ہے کہ ریاست جہاں اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہی ہے، ریاست جس کو چاہتی ہے انتہا پسند بنا دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے اس کو دہشت گرد بنا دیتی ہے، جس کو چاہتی ہے اس پر جو ہے وہ پابندی لگا دیتی ہے۔ بے شمار ایسے نام ہیں جن کو آپ دیکھیں تاریخ میں تو ایک وقت میں وہ بہت اچھے تھے اور پھر اسی پل میں وہ برے بھی ہو گیا، دہشت گرد بھی ہو گئی، ان کی پارٹیز بھی بند ہوگی، اور اب TLP کے خلاف یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اب لگ یہ رہا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ برے آ سکتی ہیں، لیکن ریاست جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی ریٹ جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے، لیکن ریاست کی ریٹ اور ریاست کی طاقت جو ہے وہ صرف اس حد تک ہونی چاہیے جس کی آئین اور قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ لیکن اب مساجد کو بند کرنا، مدارس پر بند کرنا اور ان کو سیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انتظامیہ یا حکومت چاہے گی وہ اوپن ہوگی، 1 سال میں، 2 سال میں، 10 سال میں، 50 سال میں یا 4 دن میں،
جب بھی ہے یعنی مساجد کو تالے لگ گئے ہیں، اس سے بڑھ کر ہمارا اور کیا عالمیہ ہو سکتا ہے۔ مدارس کو آپ یہ اپنے کنٹرول میں لے لیتے، محکمہ اوقاف وہاں پر جو ہے ان کو تعینات کر دیں، اپنے بندے تعینات کر دیں، لیکن مساجد میں کم از کم 5 وقت کی نماز تو ہونے دیں، اس سے بڑھ کر اور کیا لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ پنجاب بھر میں، ملک بھر میں، اسلام آباد کی بہت ساری ایسی مساجد ہیں، اسی طرح سے مری میں ہیں، پھر راول پنڈی میں ہیں، پھر لاہور میں ہے، پھر شیخو پورہ میں ہیں، گجرانوالے میں ہیں، یا دیگر جس طرح سے بے شمار نام ہیں جو کہ اضلاع کے شہروں کے یا پنجاب بھر کے جن کے اندر ٹی ایل پی کی مساجد مدارس موجود تھے، ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو سوچنا ہوگی، آپ کا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور مساجد کو تالے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کام کیا ہے، اور آپ نے شریعت کو جو ہے اس کو بھی پامال کیا، پھر آپ نے آئین کو بھی پامال کیا، دونوں چیزوں کو پامال کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے، جو کہ آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا اس جماعت کے ساتھ مجھے بہت سارے اختلافات ہوں گے، لیکن یہاں اس معاملے میں جو ہے وہ حکومت کی رٹ یا طاقت جو ہے وہ غلط استعمال کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر میں جو ہے دفعہ 144 کا جو ہے وہ نفاذ کر دیا گیا ہے، اور جمعہ اور ہفتہ 2 دن کے لیے جو ہے وہ دفعہ 144 عائد کی گئی ہے پنجاب بھر میں۔ لاہور سمیت دیگر جو پنجاب کے اضلاع ہیں وہاں کسی بھی اجتماع، کسی بھی جو ہے وہ جلسے، کسی بھی ریلی کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی کہ 4 سے زیادہ افراد جہاں اکٹھے ہوں گے وہاں ان پر دفعہ 144 لگے گی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جو ہے وہ اس کا باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے، اور یہ ہفتے تک جو ہے وہ اس کو دفعہ 144 کو لگایا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے ایکسٹینڈ ہوگا نہیں ہوگا، لیکن 2 روز کے لیے پنجاب بھر میں دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ اس سے قبل مختلف جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے 17 اکتوبر کو ہڑتال کی، احتجاج کی، اور سیاہ دن کے طور پر منانے کی جو ہے وہ کال دے رکھی ہے، اور بہت سارے تاجر جو ہیں وہ اب مختلف تقسیم ہوتے ہیں، تاجر ہر دفعہ جو ہیں وہ تاجر تقسیم ہوتے ہیں، تو اب تاجروں کی جانب سے کہیں پر جو ہے وہ ہڑتال کی کال کی جا رہی ہے، کہیں پر جو ہے وہ اس ہڑتال کو مسترد کیا جا رہا ہے۔ مختلف جو ہیں وہ بیانات تاجروں کے بھی آ رہے ہیں، لیکن مذہبی جماعتوں کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 17 اکتوبر کو بھرپور احتجاج کرنے کی جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے، اور اس کے بعد اب یہ جمعے کا روز جو ہے وہ ہڑتال ہوگی اور احتجاج ہوگا، یوم سیاہ کے دن پر جو ہے وہ منایا جائے گا۔ لیکن جہاں مذہبی جماعتیں ہیں وہ اب مزید ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ مسجد مدارس بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو دیوار کے ساتھ لگا کر کچلنا ہے، یعنی کہ جہاں مساجد کو تالے لگ جائیں وہاں مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ یا عام لوگ جو ہیں وہ کہیں برداشت نہیں کرتے، اور ٹی ایل پی کے ساتھ لاکھ اختلاف کسی کو ہوں، لیکن مساجد کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک بھر کی جو مذہبی جماعتیں ان کو اپنے خلاف کر رہی ہیں، یا تو ملک میں ایک ایسا آئین اور قانون بنا دیں جتنی ملک بھر کی مسالک کی مساجد ہیں ان تمام کے تمام کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے، پھر لوگ جو ہیں وہ گھروں میں نماز پڑھیں گے یا اپنی چھتوں پہ پڑھیں گے، یہ ان کی سردردی ہوگی ریاست کا، کیونکہ ٹی ایل پی جیسے ایک مذہبی جماعت تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سیاسی جماعت بھی ہے جس کو آلریڈی جو ہے وہ پابندی لگانے کی پنجاب حکومت جو ہے سفارش کر چکی ہے، الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اور اب یہ دن جو ہے وہ آئے روز جس طرح سے حکومت نے یہ ٹھان لی ہے کہ اس جماعت کو ختم کرنا ہے، اسی طرح سے اس جماعت کے ساتھ مذہبی جماعت کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس میں نقصان جو ہے وہ حکومت کا، خاص طور پر پنجاب حکومت کا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کی حکومت میں، مریم نواز کی حکومت میں یہ تمام تر واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ تھی اہم ترین خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔